औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद तकलीफ उठाकर नस्ल इंसानी का फ़ायदा और उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए आने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बरगज़ीदा बंदे अनबिया रसूल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो सरापाए हिदायत और रहमत है, जो अहले ज़मीन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुरहान है, जिन्होंने कुरान मजीद जैसा जिंदा और जावेद ता क़यामत अब्दी मौजज़ात दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अली हसन और आप इस वक्त देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। जी तो दोस्तों, जैसा कि अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि तख्लीक इंसान के मराहल क्या है, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी कैसे है। लेकिन अपनी वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अगर कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें इतला दें, और हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत से अदम मुताबिकत रखती हो तो ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाएं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ौरन रजू करेंगे और आपके बेहद ममनून होंगे। अनबिया रुसल इस धरती पर अल्लाह ताला की ऐसी वाज़िया निशानी है जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अनबिया इकराम के हवाले से यकीनी सदाकत पर मबनी चंद पहलू गौर फिक्र के लिए पेश करते हैं ताकि हक वाज़िया हो जाए। नंबर एक, तमाम अनबिया इकराम का नेक सीरत होना। अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए कसीर तादाद में अनबिया रसूल भेजे। तारीख भी गवाह है और तवातर से भी ये बात साबित है कि जिस माशरा में इन बरगजीदा लोगों ने परवरिश पाई, वो माशरा चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, इन खास लोगों की सफ़ात हमेशा अच्छाई पर ही रही। माशरे में मौजूद बुराइयों से इनका दामन हमेशा पाक ही रहा। हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, फ़रेब, धोखेबाजी और वादा खिलाफी जैसे मुहलिक अमराज से ये बचे रहे। बतौर दलील इख्तिसार की खातर हमारे प्यारे रसूल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब चंद बातें बतौर दलील पेश कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले 40 साल पूरा दौर अखलाकी लिहाज से इस कदर मुमताज़ था कि लोग आपको सच्चा और दयानतदार कहकर पुकारने लगे। अल सादिक अल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर लक़ब बन गया। चनाचे जब हिजरे अस्वद की तंसीब पर इख्तलाफी झगड़े के फैसले के बाद आपको मुंतखब किया गया तो लोगों ने कहा, बुखारी बाब जिक्र फ़ी अल हजर अस्वद, हाजा अल अमीन, ये अमीन है, हम सब इनके फैसले पर मुतफिक हैं। ऐलान नबूवत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा कोहे सफ़ा के दामन में जमा लोगों को दावत दी और हाजरीन से ये सवाल किया कि तुम्हारा मेरे मुतल्लक क्या ख्याल है, तो सब ने यही जवाब दिया। सीरत इब्ने हशाम जिल्द 2 सफ़ा 298। तुम्हारे अंदर हमने सच्चाई के सिवा कोई और बात कभी नहीं देखी। लोग हिफाजत की खातर अपनी इमानतें आपके पास रख देते क्योंकि उन्हें आपकी सच्चाई और दयानतदारी का यकीन था। जामिया तिर्मिज़ी, अबू जहल जो आपका सख्त तरीन दुश्मन था, उसने कहा, मोहम्मद, मैं ये नहीं कहता कि तुम झूठे हो, मगर जिस चीज़ की तुम तबलीग कर रहे हो इसको मैं सही नहीं समझता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराने वाले कफ़ार जो आपकी ज़िंदगी से वाकिफ थे, उन्होंने आप पर झूठा होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया था, बल्कि वो कहते थे आपकी अकल खो गई है, माज़अल्लाह, जादू असीर हो गया है, जिन्नात सवार हैं, वगैरह वगैरह। सारी तारीख़ इंसानी में किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता जिसके मुखातिबीन शदीद मुखालफत के बावजूद भी इसकी ज़िंदगी और सीरत के बारे में इतनी गैर मामूली राय रखते हों, जो कि आपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का बहुत बड़ा सबूत है। क्या महज इत्तफाकिया ये मुमकिन है कि दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हज़ारों नबी, अनबिया इकराम सारे के सारे नेक सीरत हों, कोई भी इनमें से रस्ते से हटा ना हुआ हो? शुमारियात की अमकानी थ्योरी भी यही फैसला करेगी कि महज इत्तफाक से ये बात हरगिज़ मुमकिन नहीं। तो फिर इस हकीकत की इसके सिवा और क्या तर्जीह हो सकती है कि इन लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने भेजा था
اور انہیں اپنے سایہ رحمت میں رکھا، جس کی بدولت ان سب کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنی رہی۔ نمبر 2، نبی کے کلام کی فوقیت۔ جتنے بھی نبی آئے ان کا کلام ایسے پہلوؤں سے بڑا ہوا تھا جن کا بیان عام انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی طرح جن علوم و فنون میں لوگ مہارت رکھتے تھے، ان کی طرف آنے والے پیغمبروں کی تمام لوگوں سے بڑھ کر اس پر دسترس ہوتی تھی، جو کہ ان لوگوں کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے نامزد ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ نمبر 3، دعوت کی بنیاد۔ ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء رسل مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کی طرف بھیجے گئے۔ ان کے زمانے اور ادوار مختلف ہونے کے باوجود سب کی دعوت کی بنیاد ایک ہی مرکزی نقطہ پر تھی کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یوں کیا۔ سورۃ نحل 16 آیت 36 ترجمہ: اور تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اسے یہی حکم دیا کہ صرف اللہ کی پرستش کرو اور باقی معبودوں سے بچو۔ جن اقوام کی طرف انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ اب بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی؟ ہزاروں میں سے کسی ایک نے بھی دعوت کی بنیاد اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ ڈالی۔ اس واضح حقیقت کی موجودگی کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو بھیجنے والا کوئی ہے، اور وہ اکیلا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اس حقیقت کے آشکار ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں کتاب الہی کا جن و انس کو کھلا چیلنج۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی کتاب الہی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تردیدی امتحان پیش کیا ہے، جسے پاس کرنے پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، یہ انسانوں نے بنائی ہے، تو پھر تمام جن و انس مل کر اس طرح کی ایک کتاب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل 17 آیت 88 ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس چیلنج کو مزید آسان کر دیا، فرمایا، البقرہ 2 آیت 23 تا 24 ترجمہ: اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور بلا لو اللہ کے سوا تمام اپنے ساتھیوں کو، اگرچہ تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے جو تاریخ انسانی میں آج تک کسی مصنف نے نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی انسان اس کی جرات کر سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کوئی مخلوق ایسی تحریر لکھ دے جس کی ہم مثل کوئی اور انسان لکھ سکے، کیونکہ انسانی ذہن ایسا کلام تخلیق نہیں کر سکتا۔ 1500 برس گزر جانے کے باوجود بھی کسی مخلوق کا اس پر قادر ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ایک غیر انسانی کلام ہے۔ یہ لامحدود منبع سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس کا جواب دینا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ عرب جو کہ اپنی فصاحت اور زبان دانی پر فخر کرتے تھے، ان میں سے کئی لوگوں نے اس قرآنی دعوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسے لبید بن ربی جو نظم و فن میں مشہور تھا۔ اس نے جواب میں ایک نظم لکھ کر کعبہ کے پھاٹک پر آویزاں کی،
جس پر کسی مسلمان نے قرآن مجید کی ایک سورت لکھ کر اس نظم کے قریب آویزہ کر دی۔ لبید کی نظر جب اس صورت پر پڑی تو وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوا اور پکار اٹھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس نے صورت کے نیچے یہ الفاظ لکھ دیے: مہذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ چنانچہ وہ قرآن پر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ عرب کے اس مشہور شاعر نے شاعری چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا: استیاب ابن عبد البر، ترجمہ لبید: جب خدا نے مجھے بقرہ اور آل عمران جیسا کلام دیا ہے تو اب شعر کہنا میرے لیے زیبا نہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کا جادو لوگوں پر بہت اثر کر رہا ہے تو منکرین مذہب نے زمانے کے بہت ذہین ایرانی عالم اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل شخص ابن مکفہ کو قرآن کے جواب میں ایک کتاب تیار کرنے کو کہا، تو وہ 1 سال میں اس کام کو مکمل کرنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ یکسوئی کے ساتھ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ گیا تاکہ ہمہ وقت اپنے ذہن کو مرکوز رکھ سکے۔ نصف مدت گزر جانے کے بعد جب اس کے ساتھی یہ جاننے کے لیے اب تک کیا ہوا اسے ملنے گئے تو انہوں نے اسے اس حال میں بیٹھے ہوئے گہری سوچ میں پایا کہ قلم اس کے ہاتھ میں ہے، ایک کاغذ اس کے سامنے ہے اور لکھ لکھ کر پھاڑے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ صرف ایک فقرہ لکھنے کی جدوجہد میں 6 ماہ گزر گئے مگر نہ لکھا جا سکا۔ چنانچہ نا امید اور شرمندہ ہو کر وہ اس خدمت سے دستبردار ہو گیا۔ یہ واقعہ 1878 میں پیش آیا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان عرب باشندوں کو کیا جو عربی زبان کے ماہر تھے اور اپنی مہارت پر فخر کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے مفہوم الاثر کے سامنے بے بس ہو گئے اور اس آسان سے چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے پر مارا پیٹا۔ جب اپنی بہن سے اس قرآن کا کچھ حصہ سنا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات نے ان کے من کی دنیا تبدیل کر دی اور اسے خدائی کلام تسلیم کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح زمادازدی نامی ایک عرب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اسے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے اور اس کی زبان سے بے اختیار فقرہ نکل پڑا: مسلم باب تخفیف الصلاۃ، خدا کی قسم میں نے کاہنوں کی بولی، جادوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، مگر تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر میں اثر کر جائے گا۔ ایک انگریز نو مسلم محمد مارما ڈیوک پیکتھل لکھتے ہیں کہ اس عجیب کتاب کے عجیب الفاظ ہیں کہ سننے والا اس کی تاثیر سے پگھل جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتے ہیں اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات قدیم تاریخ اور حال میں بھی موجود ہیں۔ ماضی کی طرح عصر حاضر میں بھی لوگوں نے اس قرآنی دعوے کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس کے مقابلے میں کتابیں لکھی ہیں جن کو پڑھنے سے قرآن پر انسان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اہل لسان نے اس کے مثل ہونے کو قبول نہیں کیا۔ مزید یہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں موجود کئی حکمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے صورتوں کے باہمی جوڑے، قرآن مجید میں پایا جانے والا حیرت انگیز ہندسی نظام وغیرہ، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جیسا کلام بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کے اس چیلنج پر صدیاں گزر گئیں مگر تمام مخلوقات بے بس ہو گئی اور اس آسان سے چیلنج کو پورا نہ کر سکے، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کسی معکوف ہستی کا کلام ہے۔ اگر آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہے تو یہ ایک واقعہ ہی اس کتاب کے سچا ہونے جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ اللہ کے برحق رسول ہونے اور خدا پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کی حیرت انگیز پیشن گوئیاں کیا ہے۔ جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کریں اور اپنے پیارے عزیز و اقارب سے شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان سیف علی احسن اور عبد الوہاب کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔